अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम, रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथी मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताएंगे कि नून लीग के बाद तहरीक इंसाफ भी किसान दुश्मन निकली। किसानों को बहुत बड़ा धचका। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने 4 बरस के बाद भी गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाने से इनकार कर दिया। सीमेंट की कीमत भी आसमान को छूने लगी, जबकि गैस की कीमतों में इजाफे के बाद खाद की बोरी में भी 130 रुपए इजाफे का खौफनाक इंकशाफ। गरीब किसानों का पैसा सनतकारों के जेब में जाने लगा। ईसीसी में अर्बन एलीट और सनतकारों ने गठजोड़ कर लिया। कीमतें बढ़ती हैं तो बढ़ जाएं, सीमेंट माफिया को नहीं छेड़ा जाएगा। वजीर खजाना असद उमर भी फैसला कर चुके। पाकिस्तान में देहाती इलाकों में गुर्बत खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में यह खौफनाक इंकशाफ हुआ है। सवाल यह है कि क्या इमरान खान कल यानी कि बरोज जुमेरात कैबिनेट इजलास में किसानों की मुआशी मौत पर अपनी मोहर सुब्त करने जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। इस पर तफसील से बात करने के बाद जब प्रोग्राम के हम दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि कानून दानों ने कानून की धज्जियां ही उड़ा दी। फैसलाबाद में वकला गर्दी का एक और वाकया। सेशन कोर्ट में तोड़फोड़ की गई, जबरदस्ती डीसी ऑफिस में घुस गए, हंगामा किया, अदालतों को ताले लगा दिए गए। सवाल यह है कि वकला का इस तरह से डीसी ऑफिस पर धावा बोलना क्या दुरुस्त इकदाम करार दिया जा सकता है? इसके साथ साथ प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद से अगवा होने वाले एसपी ताहिर दावड़ अफगानिस्तान में कत्ल कर दिए गए। इस्लामाबाद से अफगान बॉर्डर को अबूर करने तक किसी ने भी अगवाकारों को नहीं रोका। मुतल्लिका एजेंसियों की कारकर्दगी पर भी कई संगीन सवालात उठ चुके हैं। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में सेनेट इजलास से मुताल्लिक बात करेंगे, जहां पर एक मरतबा फिर से वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और ऑपोजिशन आपस में भिड़ गई। चेयरमैन सेनेट को वजीर इत्तलात का माइक बंद करना पड़ गया। मज़ारों की जमीन किसने बेच खाई? बाबा गुरु नानक की जमीन पर किसने कब्जा किया? फवाद चौधरी ने कई अहम सवालात उठा दिए। आज सेनेट के इजलास में क्या कुछ होता रहा, इस पर बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि गुज़िश्ता 5 बरसों में डॉलर की कीमत में 37 रुपए का इतना बड़ा इजाफा आखिर किस तरह से हो गया, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्लास साहब, सबसे पहले तो किसानों से मुताल्लिक इस मुल्क के उस तबके की बात करेंगे जिसका नारा लेकर तहरीक इंसाफ आई थी, नई तामीर, तब्दीली, किसान दोस्ती, मगर ये तो कुछ और ही करने जा रहे हैं। आमिर साहब, जैसे सरवत ने कहा है, हाथी के दांत ये खाने के और दिखाने के और हैं। तो हर हुकूमत जो आती है वो मोस्टली, क्योंकि सबसे ज़्यादा रूरल आपका वोटर है, वोट वहीं से आते हैं, देहातों से मिलते हैं। तो जो भी पार्टी आती है तो नारा तो यही मारती है कि हम किसानों को या गरीबों को आप लिफ्ट करेंगे। और क्योंकि गरीब सारा जो है आपका ये वहीं पे रहता है देहाती इलाकों में। तो जो आपको याद होगा, इमरान खान साहब ने भी बहुत सारी तकरीरें की हुई हैं किसानों के हक़ में कि जनाब हम किसानों की ज़िंदगी बिल्कुल सहल कर देंगे। हम किसानों के लिए एक रिलीफ मुझे नज़र आया जो अब तक इनका नज़र आता है, जो इन्होंने कोई वो डीजल की कीमत जो इन्होंने कम की थी, एक मेजर रिलीफ जिसको कहा जा सकता है। लेकिन वो मैं भी आपके साथ शेयर करूँगा कि वो मेजर रिलीफ जो है उसके बदले में कितना इन्होंने उनसे 10-20 गुना उनसे ज़्यादा चीज़ें वापस ले ली हैं उनसे, किसानों से। अब आप ये लोग थोड़ा सा ये सोचेंगे कि फिर जनाब के ये किसानों का कौन सा ऐसा बड़ा मसला है कि 10 बजे इसको टेकअप किया जाए। वो इसलिए बड़ा मसला है कि कल ये कैबिनेट का जहाँ इजलास हो रहा है मेरे साहब, 12-13 उसमें एजेंडा है। तो उसमें एक जो यहाँ पे ईसीसी के फैसले होते हैं ना, जिनको असद उमर साहब चेयर करते हैं, वो शेयर किए जाते होते हैं वहाँ पे जाके कि जनाब इन्होंने कैबिनेट में इनका ये ज़रूरी है कि इनकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल इनकी एक रिक्वायरमेंट है। तो जो मुझे कुछ ज़राए से पता चला है बड़ा अथेंटिक, जो असद उमर साहब ने जो फैसले किए हैं और जो भी आपके साथ शेयर करेंगे, मेरा ख्याल है ये कोई भी ज़हमत नहीं करता जो 50-60 की फ़ौज भर्ती की हुई है वज़रा की, जिनका काम है कि कम से कम पढ़ तो लेना कि ये पिछली ये जो इसका इजलास था ईसीसी का, इसमें फैसले इन्होंने क्या किए हैं, कौन से एजेंडा आइटम थे और क्या क्या डिस्कशंस हुई हैं और क्या क्या उसमें फैसले हुए हैं। सबसे पहला इंकशाफ किया गया ईसीसी की मीटिंग में, जो कल यहाँ पे ये उसके सामने पेश की जाएगी पूरी कैबिनेट के सामने, वो ये था कि गंदम की सरकारी कीमत जो है ना सर, आपको पता है हर साल यहाँ पे आपको सपोर्ट प्राइस देनी पड़ती है, क्योंकि और कुछ हो ना हो एक ऑन एवरेज 10% इन्फ्लेशन तो दुनिया भर का एक रूल है कि डॉलर की कीमतें आपकी बढ़ गई हैं। अभी आपने तेल की कीमतें जैसे बढ़ाई हैं, तेल सिर्फ ये तो नहीं है, तो डीजल की कीमतें कम करने से तो मसला नहीं होता, बाकी तो किसान आके उसको फेस कर, पेट्रोल की अगर कीमतें बढ़ रही हैं, बाकी इनपुट्स की कीमतें बढ़ रही हैं, वो भी तो देख रहा है, जीएसटी वगैरह भी पे कर रहा है, सारी चीज़ें। अब इनके सामने वो समरी लाई गई है सर, ये कैबिनेट की ये जो अपना ईसीसी है, उसमें इनको कहा गया है कि सर
ذرا سنتے ہیں اور داد دیتا ہوں جو منسٹر بیٹھے ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا جناب کہ یہ ایسے ہے کہ اس کی جو پرائسز بڑھتی ہیں، کاسٹ آف پروڈکشن آپ کو دیکھنی پڑتی ہے کہ اس پہ یہ گندم کی پڑ آپ کو من جو ہے نا کاسٹ کتنی پڑ رہی ہے، اس کے مطابق اس کو COP کہتے ہیں، کاسٹ آف پروڈکشن، کہ اس کی جو پرائس ہم نے ڈٹرمن کرنی ہے تو اس کو کیسے کرنا ہے ہم نے. اب ذرا عامر صاحب ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے گا اور آپ اگین وہ کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کی بے حسی کا اندازہ کیجیے گا جو منسٹر بیٹھے ہیں. انہوں نے جناب 1 من گندم اگانے پہ ایک کسان کو یہ پنجاب میں اس کو 1284 روپے اس کے خرچ ہوتے ہیں، جس میں یوریا کھاد آ گئی، DAP اس نے ڈالنی ہے، مزدوریاں ڈالنی ہیں، اس کے بعد پانی دینا ہے، اس کے بعد اس نے جو بھی اس کے انپوٹس ہیں 1284 روپے اس کی پر من کاشت ہے یا اس کی یہ لاگت ہے. اور سپورٹ پرائس کتنے عامر صاحب؟ وہ ہے 1300 روپے. سو پر من صرف 16 روپے پروفٹ. ایک سال بعد جو وہ اس میں سردیوں میں کھڑا ہوتا ہے، پانی دیتا ہے، وہ لیبر کو آگے فیس کرتا ہے، انفلیشن فیس کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. سال کے اینڈ پہ حکومت کہتی ہے تم 16 روپے صرف فی من کما سکتے ہو. صرف 16 روپے. یہ کاغذ ہیں، یہ وہاں پہ یہ انکشاف کیا گیا. سندھ کا جو کہتے ہیں کہ سندھ کا ذرا ابھی وہ ہے، وہ 29 روپے پر یہ من اس کو پروفٹ ہوتا ہے. پتہ نہیں سندھ میں تھوڑی گندم ہوتی، زیادہ نہیں ہوتی. آپ کو اکثر ہٹ تو پنجاب میں آ رہی ہے، کیونکہ وہ بھی ہمارے سرائکی علاقوں میں سب سے زیادہ گندم ہوتی ہے اور سب سے زیادہ غربت کے شکار بھی وہی علاقے ہیں. ان کو کہا گیا ایک اور اس کے ساتھ انکشاف کیا گیا کہ اگلے سال جو گندم کی وہ جو پروڈکشن ہے دنیا بھر میں وہ 4 کروڑ یا 4.5 کروڑ ٹن کے قریب کم ہوگی. بہت بڑی اماؤنٹ. 4.5 کروڑ ٹن آپ کی گندم کی یہ پروڈکشن کم ہونی ہے. لہٰذا آپ کو تو ان کو انسینٹیو دینا چاہیے تھا کہ دنیا میں گندم کی پیداوار کم ہوتی جا رہی ہے، ہمیں تھوڑا سا اس کو پیسے بڑھانے چاہیے. لہٰذا تاکہ گندم کی شارٹیج ہمارے ہاں نہ ہو جائے، انسینٹیو اگر ان کو نہیں ملتا تاکہ ہمیں امپورٹ نہ کرنی پڑے. ڈالر تو ہے نہیں. یہ کیا اس کا یہ جواز دیتے ہیں کہ نا ہم قیمت نہیں بڑھا رہے. انہوں نے کہا پچھلے 3-4 سالوں میں ہمارے پاس بڑے سٹاک پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں ضرورت نہیں ہے. بھائی سٹاک پڑے ہوئے، کسان کا تو کوئی قصور نہیں اگر کہ آپ کے پاس سٹاک پڑے ہوئے ہیں تو اس کی جو کیش کراب میں ہے تو وہ ہے. اب ذرا ان کو ذہن میں رکھیں. انہوں نے کہا جناب کہ ٹھیک ہے کہ ان کو 16 روپے سے زیادہ ہم نے پروفٹ نہیں دینا، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں یہاں پہ آپ کی گندم آپ کی اگلے سال کم ہوتی رہے، ہم امپورٹ کر لیں گے دوسرے لفظوں میں. یہ اسد عمر صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ کسانوں کو جن کا یہ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے ان کو 5ویں سال بھی 1 روپیہ بھی ہم ان کی سپورٹ پرائس نہیں بڑھائیں گے، یہ ویسے کی ویسے رہے گی. ایک چیز. اب اس کے ساتھ ایک اور فیصلہ ذرا اسد عمر صاحب کا سر، انہوں نے کہا انکشاف ہوا ہے، بڑے ڈسٹرب ہوئے ہیں کہ انہوں نے کہا جناب کہ یہ گیس کی قیمتیں بڑھنے کے بعد کھاد کی قیمت جو ہے بوری 130 روپے بڑھ گئی ہے. ذرا ذہن میں رکھیں وہاں پہ اس کی گندم کی سپورٹ پرائس نہیں بڑھا رہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. ادھر سے بیٹھے کسان کی جیب سے جو آپ کا ساتھ پہ وہ کہتے ہیں آپ کے 70% پاپولیشن کور کر رہی ہے، اس کی انہوں نے گیس کی وجہ سے جو ابھی قیمتیں بڑھائی ہیں 130 روپیہ بوری بڑھ گئی ہے. سر اسد عمر صاحب انہوں نے کہا جناب یہ کیسے بڑھی، ہم تو سبسیڈائز ان کو دے رہے ہیں، یہ گیس سبسیڈائز لے رہے ہیں، گیس بھی انہوں نے ان سے سبسیڈائز لے رہی ہے، ساتھ میں 130 روپیہ انہوں نے بوری کی قیمتیں بھی بڑھا دی ہیں. سر وہ بھی کسان ایڈیشنل پے کر رہا ہے. انہوں نے ذرا تھوڑی سی ایکٹنگ فرمائی، سارے منسٹر بیٹھے تھے، انہوں نے وزیر تجارت کو کہا رزاق داؤد صاحب کو کہ جناب یہ کیسے ہوا ہے، آپ جائیں میں ان سے بات کریں، کھاد والوں سے بات کریں، یہ فیکٹری اونر جو ہیں آپ نے کیسے قیمتیں بڑھا دی ہیں، اس طرح تو ہونی نہیں چاہیے، بلا بلو جو انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے اسی سے میں باتیں کریں. اب کیا ہوگا، انہوں نے جناب قیمتیں بڑھنی تھی وہ تو بڑھ گیا، اب ہم کر نہیں سکتے. اس وقت عامر صاحب جو آپ کی یہاں پہ قیمت ہے وہ ذرا مزے کی سنیں. ذرا جو ٹوٹل ایک بوری کی قیمت ہے وہ 1283 روپے ہے جو فیکٹری سے نکل رہی ہے اور کسان کو بیچی جا رہی ہے یہاں پہ 1740 روپے پہ. یہ کتنا سر فرق ہے؟ 550 روپے کا پروفٹ ایک بوری میں سے لے رہے ہیں اور GST ایک بوری پہ سر یہ 34 روپے یہاں پہ آ رہا ہے، یہ وہاں پہ ایک علیحدہ لے رہے ہیں. یہاں GIDC ٹیکس سے 405 روپے کا وہ ہے جو اصل کاسٹ ہے گیس کی جو آپ کی آتی ہے 456 روپے. ویسے ٹوٹل آپ کہہ رہے ہیں 1283 روپے ہے اور 1283 روپے جو ہے یہ بیچ رہے ہیں 1740 روپے پہ اور ودن 1 ویک 2 ویکس ان کو 130 روپے بوری کی گئے انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں. تو اسد عمر صاحب نے اپنے وزیر تجارت کو کہا کہ حضور یہ کیا کام کر رہے ہیں، آپ کو ان سے بات کرنے چاہیے. انہوں نے کہا جناب قیمتیں بڑھ گئی، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. لاسٹ اس کے ساتھ تیسری چیز میں اٹیچ کروں عامر صاحب، وہ ہے سیمنٹ کی قیمتیں. اب ذرا سنتی ہے کہ میں اس کو پھر صاحب آپ کو اس کے کرتا ہوں. ساتھ میں یہ بتایا گیا ہے کہ سیمنٹ کی قیمتیں جو ہیں پر بوری وہ بہت بڑھ گئی ہے. سر یہ ایک میٹنگ کے اجلاس کی آپ کو کہانی سنا رہا ہوں. سر ذرا سنتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آپ کو ریلیف نہیں دے سکتے. ریلیف نہ دے، سب سے بڑا برڈن کس پہ آ رہا ہے کہ یہاں تحریک انصاف کی حکومت میں یا سیمنٹ کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. سر عامر صاحب اور سب سے زیادہ ٹیکس اس خطے میں جو دیا جا رہا ہے پر سیمنٹ پہ 160 روپے پر بوری دی جا رہے ہیں.
جو انڈیا میں 100 آپ کی بنتی ہے کم ہے، آپ کی انڈیا میں جو ٹیکس ہے 148 روپے ہے، سری لنکا میں 95 روپے پر بوری ٹیکس ہے، پاکستانی تقریباً 160 روپے فی بوری ٹیکس دے رہے ہیں۔ امپورٹ کرتے ہیں کافی سارا اپنا سیمنٹ، ہمارا اپنا ہے، یہ اپنا ہے، اور یہ پورا کے پورا یہاں پہ پانی اس کا چکوال کا اس کا پی گئے ہیں، سارے کارٹلز بنا کے پرائسز کنٹرول رکھتے ہیں، اس کے باوجود اتنا ٹیکس کرتے ہیں۔ انہوں نے قیمت بڑھا دی، انہوں نے وزیر اس کو تجارت کو کہا تھا عبدالرزاق داؤد صاحب کہ حضور جائیں اور ان سے بات کریں کہ جناب قیمتیں بڑھا رہے ہیں۔ اسد عمر صاحب کی کوئی نہیں سنتا ویسے، وہ جس کے آگے ذمہ لگاتے ہیں آگے سے وہ واپس گئے وزیر تجارت صاحب، انہوں نے بریف کیا ICC کو، انہوں نے کہا میری تو نہیں مانتے، لیکن وہ جو قیمتیں بڑھا کے کھڑے ہیں وہ ٹھیک انہوں نے بڑھائی ہیں، یہ وزیر تجارت صاحب نے جسٹیفیکیشن دی ہیں جی، اور ساتھ میں یہ کہا ہے کہ انہوں نے جتنی قیمتیں بڑھا رہے ہیں ان کو بڑھانے دیں، ان کے انٹرونشن مت کریں آپ۔ یہ سیمنٹ فیکٹری والے جو ہیں یہ جتنے پیسے کما رہے ہیں، ریزن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی پوٹینشل ہے، لفظ پوٹینشل استعمال کیا گیا ہے کہ اگر آپ ہمیں قیمتیں بڑھانے سے نہ روکیں، پاکستانی قوم کی جیب سے ہمیں مال نکالنے دیں تو ہم آپ کو $600 ملین تک کی ایکسپورٹ کر دیں گے۔ $600 ملین کے ایکسپورٹ کرنے کے وہ کہتے ہیں پاکستان کے لوگوں کا پورے کا پورا اتنی بڑی آپ کی انڈسٹری ہے، آپ کا یہاں پہ ہاؤسنگ کا آپ کا سیکٹر ہے، آپ کا ہر بندے کو اگر سیمنٹ کی بوری چاہیے سر، چلو مان لیتے کھاد کی بوری ہر ایک کو نہیں چاہیے، وہ 70% آپ کے دیہاتیوں کو چاہیے، کسان کو چاہیے، سیمنٹ تو ہر کسی کو چاہیے۔ اب اس کو ذرا میں براڈر اس پرسپیکٹو میں سم اپ کروں، فیصلہ یہ کیا گیا جناب کہ کسان کو 130 روپے بوری کی قیمت وہ دے گا زیادہ گیس کی وجہ سے۔ انہوں نے یہ کہا ہے سیمنٹ والوں نے کہ قیمت کیوں بڑھے کہ آپ نے ڈالر کو وہ کیا ہے، آپ نے پیسے گرے ہیں اور ہمیں کول امپورٹ کرنا پڑتا ہے، بلا ہر ایک کے پاس بہانہ وہی ہے نا ڈالر کا، کہ ڈالر کی قیمتیں آپ نے بڑھا دی ہیں، آپ کو روپی کیونکہ آپ کا ڈیویلیو کا لہٰذا ہم نے قیمت بڑھا دی ہے۔ انہوں نے کہا گندم کی قیمت نہیں بڑھے گی سر، وہ ہم نہیں بڑھائیں گے۔ اور اس میں مزے کی چیز یہ عامر صاحب بیٹھے ہوئے کون ہیں یہ جو فیصلے کر رہے ہیں وہاں پہ، نام کسانوں کا ہے، ان میں موسٹلی جو ECC میں عامر صاحب ایک بھی بندہ، میں تقریباً یہاں دیکھ رہا ہوں کوئی 13 کے قریب منسٹر بیٹھتے ہیں سر عامر صاحب ECC میں، ان لوگوں نے بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہے ہیں، ناٹ اے سنگل ون ہیز ایگریکلچر بیک گراؤنڈ، سارے کے سارے یہ آپ کے پرو انڈسٹریلسٹ ہیں، پرو صنعت کار ہیں، غریب طبقہ جو کسان کا طبقہ ہے ان کی آواز اٹھانے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ یہ کل ساری ڈیٹیل یہ پیش ہو رہی کیبنٹ میں، کسی نے نہ یہ چیزیں پڑھنی ہیں نہ کرنی ہے، کسان ڈوب جائے مر جائے، ساتھ میں ورلڈ بینک کی رپورٹ کے کچھ آپ پوائنٹ بتا دیں کہ ہونا یہ چاہیے تھا عامر کہ پیسہ جو ہے یہ آپ کا شہری علاقوں سے پیسہ دیہاتی علاقوں کو ٹرانسفر ہو، کیونکہ وہ غریب ہیں، ان کے پاس کوئی اپرچونٹی نہیں ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ پورے دیہاتی لوگ کسان، کیونکہ ان کو ایگریکلچر اب یہ پروفٹبل نہیں رہی، وہ سارے اپنے دیہاتی گھر شہر چھوڑ کے وہ سارے شہروں کی طرف آ رہے ہیں، شہر آپ کے پھٹنے لگے ہیں، پاپولیشن کا ایکسپلوژن آپ کے سامنے ہے، ان کو ٹکے کی پرواہ نہیں ہے ECC میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے، کہ الٹا آپ گیس کی قیمتوں کے نام پہ سیمنٹ کی قیمتیں بڑھوا دی ہیں، آپ نے گیس کی قیمتیں بڑھوا دی ہیں، آپ نے انپوٹس کی بتوا دی ہیں، جواباً جو آپ نے ٹرانسفر کرنا تھا کچھ کہ آپ گندم کی سپورٹ پرائس ان کی بڑھاتے، ان کو 100-200 روپے ان کو دیتے، وہ بھی 5 سال عامر صاحب انہوں نے نہیں دی۔ یہ آپ کے سامنے میں بتا رہا ہوں کہ کیسے پاکستانی یہ کسانوں اور ایگریکلچر کے نام پہ جو ووٹ لے کے حکومت آئی ہے، فائنلی پورے کے پورے انڈسٹریلسٹ جو ہے نا وہ بیٹھ کے آپ کی ECC میں فیصلہ کریں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف آؤں گی عامر صاحب، مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے۔ جب بریک سے واپس آئیں گے تو جس پسے ہوئے طبقے یعنی کسانوں کی ہم بات کر رہے ہیں اس ملک کے کسانوں کے حوالے سے، تو ورلڈ بینک کی جو رپورٹ ہے اس میں کیا خوفناک انکشافات ہوئے ہیں، یہ مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد میں کس طرح سے قانون دانوں نے قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں، یہ بھی مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ فیصل آباد میں وکلا گردی کی بات ہوگی، مگر اس سے پہلے ورلڈ بینک کی رپورٹ کیا کہتی ہے عامر صاحب، وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی شیئر کرتے ہیں، مگر یہ جو منظر کشی رؤوف نے کی ہے کسانوں کی صورتحال کی، یہ اس پہ بات کرنی اس لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ 80 کی دہائی میں 90 کی دہائی میں ہمیشہ ایک ہوتی تھی، ایک کسان لابی ہوتی تھی کہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے تھے جو کہ روز اسمبلی میں سینٹ میں وہ کھڑے ہوتے تھے ہر جگہ کہ جناب یہ کسانوں کی بات کریں۔ ابھی مجھے کوئی یاد ہی نہیں پڑتا کہ کوئی میں نے سنی ہو کسی نے کہ تقریر کسی نے کی ہو کہ جناب کسان پس رہا ہے۔ بہرحال یہ ورلڈ بینک کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر ہے کہ 80% لوگ جو ہیں نا وہ جو غربت کی لکیر ہوتی ہے، جو کہ غربت کی لکیر یہ ہوتی ہے کہ بنیادی کھانے پینے کے بھی جو ہے نا جس کے مسائل ہوں اس سے نیچے ہے، یہ 80% جو ہے نا گاؤں کے آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہے۔ اور اس کی خوفناک نظر آتا ہے کہ دن بہ دن یہ جو ہے نا ایک تو پاکستان میں غریب امیر کا فرق پڑتا جا رہا ہے، دوسرا شہروں اور گاؤں میں زمین آسمان کا فرق پڑتا ہے کہ جو شہروں کے شہر تباہ ہو رہے ہیں، ہر آدمی گاؤں کے اندر سے شہروں میں آ رہا ہے کیونکہ گاؤں میں گزارا نہیں ہو رہا، فاقے مر رہے ہیں لوگ، اور اس سے شہر بھی تباہ ہو رہے ہیں، گاؤں بھی تباہ ہو رہے ہیں، اور اکانومی بھی تباہ ہو رہی ہے ہماری۔ اور یہ
یہ سپورٹ پرائس پہلے تو عام آدمی کو سمجھا دیں گے. سپورٹ پرائس جو ہے نا امدادی قیمت ہوتی کیا ہے؟ امدادی قیمت یہ ہوتی ہے کہ اس لیے ان کو اجناس کی ایک قیمت کسان کو دی جاتی ہے, گورنمنٹ انشور کرتی ہے, ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے, گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو ملے 2-3 وجوہات کی وجہ سے. ایک یہ کہ کئی دفعہ ہماری جو مارکیٹ فورسز ہیں, آڑتیوں کا جو نظام ہے وہ اتنا کمپرومائزڈ اور رگڈ ہو جاتا ہے کہ ان کو یہ سارے آپس میں مل جاتے ہیں, گینگ اپ کر جاتے ہیں, اس کو جتنی اس کی لاگت ہوتی ہے کسان کو اتنا نہیں مل رہا ہوتا. دوسرا, ملک کے لیے دنیا بھر میں جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ سبسیڈائزڈ ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ منافع بخش کاروبار نہیں ہوتا, مگر کیونکہ زراعت رکھی جاتی ہے تاکہ امپورٹ نہ کرنی پڑے, اور دوسرا ہر ملک کے لیے ضرورت ہے کہ اس نے اگر سیلف سفیشینٹ رہنا ہے اس کی سیکورٹی کی وجہ سے. اب لفظ آ گیا فوڈ سیکورٹی, کہ آپ کی صرف ملٹری کی سیکورٹی نہیں چاہیے, آپ کو فوڈ سیکورٹی بھی چاہیے کہ کرائسس کے اندر برے حالات میں آپ اپنی گندم خود پیدا کر سکیں اپنی کم از کم. اور پاکستان لینڈ آف 5 ریورز جو ہے, ایک زراعتی ملک جس کے اندر دریا بھی ہیں, سب کچھ ہے, زراعتی ملک ہے, اور 70% جس کی آبادی جو ہے وہ زراعت پہ ڈیپینڈنٹ ہو, ہمیں تو ویسے ہی شرم آنی چاہیے وہ ہے. تیسرا, لوگوں کو اپنے گاؤں میں رکھنے کے لیے اور ایک بیلنس رکھنے کے لیے یہ چیزیں دی جاتی ہیں کہ کسان کو بچایا جائے, اس لیے یہ امدادی قیمت دی جاتی ہے, انشور کیا جاتا ہے. یہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب آئی, انہوں نے بڑے وعدے کیے, اور خان صاحب نے, پرائم منسٹر عمران خان نے پہلی تقریر میں غریب آدمی اور اس کے کمپیشن اور ترس اور خدا ترسی میں بڑی بات کی جو ہے نا, مگر وہ ان کی پالیسی میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہا. اور یہ ایک فیکٹر, یہ ان کی نیت کو چھوڑ دیں, یہ غور نہیں کیا تھا. جو رؤف کلاسرا نے ابھی ECC کی کمپوزیشن پڑھی ہے, واقعی اگر نیت ان کی ٹھیک بھی ہو تو وہاں پہ ہے ہی نہیں ہے نا. اسمبلی کے اندر جو ہے, میں کہہ رہا ہوں, مجھے آواز ہی نہیں سننے آتی غریب کسان کی. اگر آتی بھی ہے نا, نمائندگی ہوتی ہے, تو وہ بڑے جاگیردار کی, جو بڑے بڑے لینڈ لارڈز ہیں ان کی آتی ہے. تو اوورآل دیکھا جائے تو یہ اس کے اوپر کسی نہ کسی کو غور کرنا پڑے گا. عمران خان صاحب کل کی کیبنٹ میں جائیں, اگر ان کی جو ہے اس کے اوپر غور کریں کہ جناب خاص طور پہ ایسے ملکوں میں جہاں پہ آپ یہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہمارے 80%, 70%, 90% تک لوگ فگر کرتے ہوئے ہیں, وہ سارے غریب آدمی کو تنگ کرتے ہیں, اور اس لیے کسانوں کو بھی تنگ کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ یہ لوگ جو ہے ایک تو شہروں کی طرف راغب ہیں, دوسرا یہ انڈسٹریز کو فیور دیتے ہیں. ہمارے جو کارٹلز ہیں, جو سیمنٹ کے ہوں, گاڑی کے ہوں, ٹیلی کمیونیکیشن کے ہوں, اور یہ میں کارٹلز ایسے نہیں کہہ رہا, یہ کمپٹیٹیو کمیشن اور پاکستان کی رپورٹیں پڑھ لیں, سب کچھ جرمانے ہوئے ہیں. یہ منوپلیز بناتے ہیں, بجائے اس کے ان پہ ہاتھ ڈالیں. ایک کیسز ہے کمپٹیشن کمیشن کا جو کہ عدالتوں میں پھنسا ہوا ہے, اپیلوں پہ پھنسا ہوا ہے. 9-10 ارب روپیہ تو صرف یہ جو گریٹ ٹریفک ہے, یہ ٹیلی کامز نے دینا ہے, وہ صرف وہاں پہ پھنسا ہوا ہے سٹیز کے اوپر. سیمنٹ والے سب کے سٹیز میں پھنسے ہوئے ہیں, بجائے اس کے کہ بڑے انڈسٹریز کو ہاتھ ڈالیں. گھوم پھر کے ان کو غریب آدمی ملتا ہے, جنرلی پیٹرول کی قیمت بڑھا دو, بجلی کی بڑھا دو, گیس کی بڑھا دو, اور کسان کو سکویز کر دو, کیونکہ آسان کام ہے نا, اس کی لابی نہیں ہے, اسمبلی میں اس کا بولنے والا نہیں رہ گیا, ریاست اس کے متعلق نہیں سوچ رہی ہے. تو میرا خیال ہے یہ جو کمپیشن تقریروں میں کر رہے ہیں, یہ پالیسی میں بھی ریفلیکٹ ہونا چاہیے. ہے ہوپ کہ کل کیبنٹ میں اس کو یہ ٹیک اپ کریں گے. یہ واقعی بہت ہے, اور یہ ہم نہیں کہہ رہی ہے, ورلڈ بینک کی رپورٹ کی اگر پڑھے کوئی تو وہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ غربت کی کیا صورتحال ہوگی, اور اسپیشلی ہمارے رورل ایریاز میں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. عامر صاحب اس پہ تھوڑا سا عامر نے جو باتیں کی ہیں, تھوڑی سی ورلڈ بینک کی رپورٹ کو اور فردر تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بلوچستان پاکستان کا سب سے زیادہ غریب ترین علاقہ صوبہ ہے. ظلم دیکھیں ہمارے پالیسی میکرز کا. بلوچستان کو دنیا کا امیر ترین ان کو صوبہ ہونا چاہیے تھا. وہاں پہ رہنے والے بلوچوں, پختونوں یا دیگر لوگوں کو امیر ترین, سونا وہاں سے نکلتا ہے, کاپر وہاں سے نکلتا ہے, سہل ان کے پاس ہے, فش ان کے پاس ہے, بس سمندری واٹر ان کے پاس ہے. دنیا کی کون سی نعمت ہے جو بلوچستان کے پاس نہیں ہے؟ ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے. ہمارے ظلم دیکھ کے ہمارے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بابوز نے کیا کیا, پالیسی میکرز نے اور ان کے سرداروں نے مل کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان اس وقت وہاں 62% آبادی آپ کی غربت کا شکار ہے. بلوچستان میں جہاں سونا نکلتا ہے, جہاں سے چائنا آ کے اپنی غربت دور کر گیا ہے, وہاں پہ دنیا بھر کے لوگ ہیں. آپ ریکوٹیک دیکھ لیں, آپ اس کے بعد آپ سینڈک دیکھ لیں, کتنے بڑے بلینز آف ڈالرز کے پروجیکٹ تھے. رپورٹ کیا آ رہی ہے کہ جناب بلوچستان آپ کا سب سے زیادہ غریب ترین ہے. ساؤتھ جو سب سے زیادہ پروڈکٹیو ہے آپ کا, ہمارے سرائکی علاقے, وہ سب سے زیادہ غریب ہیں. آپ ان کو دیکھ لیں. پیسہ کہاں پہ آ رہا ہے؟
انہیں سمجھ نہیں آ رہی. یہ پیسہ جو بنا رہے ہیں نا سارے ہمارے انڈسٹریلسٹ اور غریب لوگوں کے جیبوں سے نکال رہے ہیں, یہ غریب آپ کی خوشحالی کے دشمن بنیں گے. لاہور میں جو سموک جس طرح کے آ رہے, لوگ وہاں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ اب غریب آدمی جو ہے اس کو اپنے دیہات میں روزی روٹی نہیں مل رہی. آپ ان کا جینا حرام کر رہے ہیں. گیس کی قیمتیں آپ نے بڑھا دی ہیں, آپ نے فرٹیلائزر کی بڑھا دی ہیں, آپ نے سیمنٹ کی بڑھا دی ہیں. دوسری طرف عامر کہ یہاں کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے اس وقت ان کے کمیشن ممبران نہیں ہیں, وہ اس وقت افیکٹو نہیں ہیں. 27 بلین روپیز کے جرمانے کیے. یہ کارٹلز ہیں سارے, ان کے بارے میں اسحاق ڈار نے کہا تھا کارٹلز ہیں, مافیا ہیں. 12 مافیاز میں یہ سیمنٹ اور آپ کے کھاد کے کارخانے سارے شامل تھے. ان کو کوئی چیک کرنے والا نہیں. حکومتوں کا کام ہوتا ہے جو کمزور طبقات ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا, ان کو ان بڑے بڑے اب آپ کے جو مگر ماچھ ہیں ان سے بچانا. حکومت کیا کر رہی ہے, اسد عمر صاحب کیا کر رہے ہیں, یہ پڑھیں کل کی پوری ان کی پروسیڈنگ. وہ اٹھا کے پورے کسانوں کو, غریبوں کو, آپ کے سیمنٹ انڈسٹریلسٹ ہو, آپ کے کھاد فیکٹری والے ہوں یا دیگر, ان کے آگے ڈال دیا کہ لوٹو. روپ ڈالا گیا تھا فرٹیلائزر کا بہت زیادہ کہ جناب فرٹیلائزر پہ ہم یہ سبسڈی دے رہے ہیں. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جناب یہ انڈسٹریلسٹ لے جائے گا, یہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوگی, یہ آگے کسان کو نہیں ہوئی. اب یہ ثبوت آ گئے ہیں کہ آگے یہ اسد عمر صاحب کی اپنی ہی ہے کہ اب وہ شور مچا رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ آگے ٹرانسفر نہیں کر رہے ہیں, حکومت سے لے لیتے ہیں, آگے کسان کو نہیں ہو رہا. اور ہم اس لیے بھی زیادہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو میڈیا بھی ہے زیادہ تر ہماری طرح کے شہر بابو ہیں. یہ کلاس صاحب شکر ہے کہ یہ ان کو دیہات کی سمجھ ہے, ان کی ترجمانی کرتے ہیں. میری ماں کسان تھی, میں نے یہ خود چیزیں ہم نے بھگتی ہوئی. میڈیا کو یہ سمجھ نہیں ہے, یا میڈیا کا کیونکہ وہاں سے اشتہار نہیں آتا, انٹرسٹ نہیں آتا. یہ خبر صرف اس وقت کسانوں کی خبر آتی ہے جب وہ بچارے اپنے آلو یا چاول لے کے نا لاہور کے چیرنگ کراس کے اوپر یا یہاں پارلیمنٹ کے سامنے 2 بسیں لے کے آ جاتے ہیں نا, پولیس سے ڈنڈے پڑتے ہیں, گیس چلتی ہے, ٹیئر گیس کھاتے ہیں نا, ڈنڈے کھاتے ہیں. اس دن خبر آتی ہے. یہ جو جب یہ جو پالیسی ڈیسیجن کے اوپر جو ہے نا یہ خبر آتی نہیں ہے, انگریزی اخباریں کے بزنس پیجز پہ ہلکی سی چھوٹی سی پڑتی ہے, وہ اردو اخباروں میں بھی نہیں آتی ہے. اور پھر یہ انڈسٹریلسٹ کیونکہ اشتہار دیتے ہیں سارے میڈیا کو, پھر یہ کنٹرول کرتے ہیں, پھر یہ چیزیں آ کے چھپنے نہیں دیتے, رپورٹ نہیں ہونے دیتے. یہ بھی ہے. سو عمران خان صاحب کل ذرا آپ نے جو ECC بنائی ہوئی ہے نا جس میں 13 لوگ آپ کے منسٹر ہیں, ذرا ان کے CV منگوا لیں. ان 13 میں سے ایٹ لیسٹ آپ کے 11 لوگ جو ہے نا شہری بابو ہیں جن کو دیہات کا ٹکے کا پتہ نہیں ہے, ان سے کل پوچھیں. یہ فگر صرف ایک میں ورلڈ بینک آپ کہہ رہے تھے کہ سندھ میں فار ایگزامپل 30% ہیں جو نیشنل ایوریج جو پروونسز کی چل رہی ہے نا جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. پنجاب میں 13% ہیں, جبکہ دہی آبادی جو ہے وہ 80% جو ہے غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. بیسک سبسسٹنس جسے کہا جاتا ہے کہ بنیادی بھی کھانے پینے کی ان کے پاس جو ہے نا پیسہ نہیں ہے. صحیح ہے. چلیے ذرا آگے بڑھتے ہیں. آواز سے متعلق آپ نے عامر صاحب بات کی, جو آوازیں فیصل آباد میں اڑتی ہوئی ہم نے دیکھی, اس کے اوپر سوال کون کرے گا؟ یہ اتنا شرمناک ہے. یہ میرے خیال یہ سارا دن ہی ٹی وی پہ چلتا رہا ہے کہ یہ صاحب ڈوگر صاحب جو ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کے جس طریقے سے زد و کوب کیا گیا ہے. یہ بات یہ ہے کہ ہمارے اب عدالتوں سے چیف جسٹس صاحب سے جو سو موٹو بہت زیادہ لیتے ہیں, اور ہم تو کہتے ہیں کہ جناب ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں نظام رگڈ ہوتا ہے یہ ضرورت ہے, یہ ایکٹیویزم کی ضرورت ہے, مگر ان کے بھی پیر جل جاتے ہیں جب یہ وکیل کالی پہ کوٹوں والوں پہ آتی ہے کہ یہاں پہ جو ہیں پولیٹیشنوں کو ٹانگا جا سکتا ہے, یہاں بیوروکریسی کو ٹانگا جا سکتا ہے. ایون ہمارے صافی بھائی بھی اوکیجنلی ان کو بھی بلا لیتے ہیں. ڈپٹی کمشنر کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو ہے نا وہ فیصل آباد کا بینچ بنا دے تاکہ انہیں لاہور نہ جائیں. چلیں فیئر ڈیمانڈ ہے, وہ بالکل ہونی چاہیے, بٹ ڈپٹی کمشنر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ یہاں ہائی کورٹ نے کرنا ہے یا سپریم کورٹ کے نے کرنا ہے یا گورنمنٹ نے جو ہے اس کے اندر ایک وہ ہے, یہ اس کا فیصلہ جو ہے ڈپٹی کمشنر بیچارے نہیں کرنا. ڈیپٹی کمشنر اس سے پہلے ججز کے دروازے توڑے ہیں, اس کے بعد کرسیاں توڑی ہیں, اس کے بعد یہ جا کے دیکھیں یہ ڈیپٹی کمشنر صاحب کے بعد جب ریاست کو سمبلائز کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے کئی چیزوں میں ہم ان کی تنقید کرتے رہتے ہیں بیوروکریسی کی, مگر یہ اس وقت ریاست کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور ریاست کے جو مین افسران جنہوں نے سب کو ریاست کو پروٹیکٹ کرنا ہے اس کی یہ کرسیاں توڑی جا رہی ہیں, گربان پہ توڑا جا رہا ہے. اور یہاں پہ مجھے آخری اطلاعیں آنے تک کوئی نہیں آئی تھی کہ یہ تمام چہرے نظر آ رہے ہیں کہ کون کون سے پرومیننٹ چہرے ہیں کہ ان کو کسی نے FIR جمع کرائی ہو. دوسرا ابھی تک یہ اطلاع نہیں آئی کہ لاہور ہائی کورٹ نے یا سپریم کورٹ میں کسی جج صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہو کہ بلا لیا ہو کہ کیونکہ یہ اپنی کمیونٹی ہے, یہ اپنے وکیل ہیں اور ان کو سب کچھ الاؤڈ ہے. چاہے یہ اسلام آباد کے پارکوں پہ قبضہ کر لیں, چاہے یہ پولیس والوں کو تھپڑ ماریں, چاہے ڈپٹی کمشنر کو, ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور یہ وکیل ہیں, کہنے کو یہ رکھوالے ہیں. یہ تربیت پیاری ہے. وہ تو عامر صاحب نے وہ صحیح کہا ہے کہ کوئی بھی کسی کو اس طرح کی وہ نہیں ہونی چاہیے, بیلنس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, اس طرح مس بیہیو نہیں کرنا چاہیے. عامر نے بڑا اچھے طریقے سے سم اپ کیا. اب اس کے ادر سائیڈ آف سٹوری دیکھتے ہیں.
سوال یہ ہے کہ یہ احتجاج صرف یہ فیصل آباد میں نہیں ہو رہا، یہ آج کا بھی احتجاج نہیں ہے، ذرا ان کی سائڈ آف سٹوری بھی سننے کی ضرورت، لیکن ان کا طریقہ کار غلط ہے، کوئی اس کو انڈورس نہیں کر رہا۔ فیصل آباد، گوجرانوالا، آپ کا سیال کوٹ، یہ بڑے شہر ہیں آپ کے، بگ سٹیز ہیں۔ فیصل آباد تو میں کہوں گا پورا آپ کا کراچی کے بعد انجن جو ہے نا اکانومی کا، بلکہ کراچی سے زیادہ فیصل آباد، سیال کوٹ یہ انجن ہے آپ کی اکانومی کے، جو آپ کو کھڑا کیے ہوئے، یہاں کے بزنس مین بڑے مشہور ہیں، ریپیوٹیبل ہیں۔ سیال کوٹ دیکھیں کتنا بڑا پوری دنیا میں ایکسپورٹ کے لیے گیا ہے۔ ایسے آپ کو یہ 3 بڑے ہیں سر، ان کی آج کی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ ہمیں لاہور کیوں جانا پڑے جناب ہائی کورٹ کے لیے۔ فیصل آباد اٹ سیلف از اے بگ میجر سٹی ہے، وہ کتنے عرصے سے وہاں کا یہ لڑ رہے ہیں، وہاں کا جو آپ کا وہ وکیل ہے کہ فار گاڈ سیک ہمیں یہاں پہ 7 آپ ججز دے دیں، 7 ہی دینے ہیں نا آپ نے سر۔ اور کتنا وہاں سے آپ انکم ٹیکس سرمایہ اکٹھا کرتے ہیں فیصل آباد سے سر، سب سے بڑے بزنس مین وہاں پہ رہتے ہیں، آپ کو وہ پیسہ دے رہے ہیں، آپ کو ٹیکسز دے رہے ہیں، ریٹرن میں کیا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بینچ دے دیں۔ بینچ کتنے کا بنتا ہے؟ 7 ججز کا بنتا ہے، نہیں دیا۔ وہ کیوں نہیں دیا؟ میں اس پہ بھی آتا ہوں۔ سیال کوٹ اتنا بڑا ہمارا یہ ایکسپورٹ کا وہ ہے، وہ پیسہ دیتے ہیں، اکانومی میں کنٹریبیوٹ کریں، کیا مانگ رہے ہیں کہ 7 ججز دے دیں ہمیں؟ نہیں دیں گے، وجہ بھی بتاؤں گا کیوں نہیں دیں گے۔ گوجرانوالا وہ بھی نہیں دیں گے، وہاں پہ ڈیرہ غازی خان والے صاحب پٹ رہے ہیں ہمارے، دے دیں، نہیں دیں گے، وجہ سن لیں اب۔ وجہ کلاس بریک سے چلے وجہ ہے، چلیے ذرا چھوٹی سی بریک کی جانب بڑھتے ہیں، بریک سے واپس آ کے اس کی وجہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ سینٹ کے اجلاس میں وزیر اطلاعات فواد چودھری اور اپوزیشن آخر کیوں بھیڑ گئی، اس کی وجہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ساتھ۔ ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آخر بینچ کیوں نہیں دیا جا رہا ان وکلاء کو، اس کی کلاس وجہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنے والے۔ وجہ بڑی سمپل سی ہے، یہ سارا آپ کی پولیٹیکل اکانومی کا سر مسئلہ ہے عامر صاحب۔ لاہور کے جو بگ آپ کے بیٹھے ہوئے وکلاء یہ نہیں بننے دیں گے۔ یہ بیسیکلی یہ غصہ جو تھا نا فیصل آباد کے وکیلوں کا، جو طریقہ کار غلط ہے، یہ بیسیکلی اس مافیا کے خلاف ہے جو کنٹرول کرتا ہے آپ کے یہاں پہ، کہ انہوں نے کہا ہم نے بینچز اگر بننے دیے جو سارا آپ کا، کیونکہ میجر کارپوریٹ سیکٹر ہے آپ کا فیصل آباد، بہت سارے کیسز ہیں کارپوریٹ سیکٹر کے، ایشوز ہوتے ہیں وہاں پہ لوگوں کے، عام آدمی کے ہوتے ہوں گے، بزنس مین کے ہوتے ہوں گے، انڈسٹریلسٹ کے ہوتے ہوں گے، وہ سارے کا سارا بزنس جو ہے نا سر وہ لاہور آتا ہے۔ آپ نے اگر بینچ بنا دیا فیصل آباد میں تو فیصل آباد کے وکیل جو ہیں تو وہ زیادہ وہاں پہ آگے نا فنانشلی طور پر انریچ ہوں گے، وہاں روزگار بھی نکلے گا، کچھ نئے بینچ بنیں گے، نئی نوکریاں نکلیں گی، نئے لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو جائے گا فیصل آباد کے لوگوں میں، سو ان کا پیسہ اپنی اکانومی میں کنٹریبیوٹ ہوگا۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ فیصل آباد کا جو ہے وہاں پہ وہ بندہ جو ہے یا وکیل ہے یا جو بھی ہے، اس کو لاہور ٹریول کرنا پڑتا ہے، اس کو لاہور آنا پڑتا ہے، اس کو فیس یہاں پہ آ کے اس کو دینی پڑتی ہے، یہاں کے وکیل کے لاہور کے وکیل کو فیس دینی پڑتی ہے، ان کے چیمبرز ہیں یہ، لہٰذا چیمبرز والے بڑے بڑے چیمبرز والے افورڈ نہیں کر سکتے کہ جو ہمیں لاکھوں کروڑوں کا بزنس سیال کوٹ سے آ رہا ہے، آپ کو گوجرانوالا سے آ رہا ہے، آپ کو فیصل آباد سے آ رہا ہے، یہ ہماری جیبوں میں آنا چاہیے، یہ سیال کوٹ، فیصل آباد اور آپ گوجرانوالا کے وکلا کی جیب میں نہیں جانا چاہیے۔ سو اٹس آل اباؤٹ اکانومی۔ سو لاہور کے جتنے بھی ہیں معذرت کے ساتھ ہمارے بڑے بڑے وکیل، کبھی آپ نے ان کے منہ سے سنا ہے کہ جناب آپ ان کو بینچ کیوں نہیں دیتے؟ آپ ان کو دینا، آپ ڈیرہ غازی خان میں بینچ ملتان والے ہمارے دوست نہیں بننے دیتے، وہاں پہ جو ملتان کو بنایا ہوا ہے، جس طرح کا ٹریٹ کیا جاتا ہے ملتان بینچ کو، آپ نے دیکھا ہے ان کو بالکل چلڈرن آف لیسر گارڈ کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، وہاں پہ جو حالت ہے آپ کے سامنے ہے۔ سو مجھے سمجھ نہیں آتی۔ دوسری طرف اب چلاکی دیکھیں، اسلام آباد 24 کلومیٹر کا، یہ میں بار بار کہتا ہوں ریڈ 24 کلومیٹر کا ضلع ہے اسلام آباد، اس میں انہوں نے بنا دیا یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ، جس کا کوئی کام نہیں تھا یہاں پہ، کہ آپ کی پنڈی کے یہاں پہ 5 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے، آپ کے ساتھ پنڈی ہے، انہوں نے پنڈی بینچ کے ہوتے ہوئے اسلام آباد میں نیا بینچ کھول دیا، 7 ججز یہاں بنا دیا۔ ریزن کیا تھی؟ وکلاء کو آپ نے خوش کرنا تھا، یا وکلاء کمیونٹی کو آپ نے پاورفل کرنا تھا، ان کے کل کو آپ کو ووٹ چاہیے، جس کی ایبسولوٹلی نو نیڈ تھی۔ اب ان کے کیا کام کر رہی ہے ہائی کورٹ یہاں پہ؟ وہ سروسز میٹر دیکھ رہی ہے ٹوٹل، کہ جی میری پروموشن نہیں ہوئی، میری ACR خراب ہو گیا، میرا ٹرانسفر ہو گیا، میرا فلاں ہو گیا، یہ آپ کی ہائی کورٹ موسٹلی یہ فیصلے کر رہی ہے، جو کہ سروس ٹریبیونل کا کام ہے، وہاں علیحدہ جج بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کا کام یہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ سو بیسیکلی سارا قصور ان کا بھی نہیں ہے جو سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں، کہ آپ لاہور کی جو انگریزی کا ایک محاورہ ہے بارکنگ ایٹ دا رانگ ٹری، یہ جو اگر سارے اول تو پھوڑنا ہی نہیں چاہیے، اگر پھوڑنا ہے تو کسی کا لاہور میں جا کے وہ ڈپٹی کمشنر بیچارے کا فیصل آباد کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا وہاں پہ جو جج بیٹھے ہوئے ہیں ان کا سارے پھوڑنے کا نہیں ہے، وہاں جائیں نا لاہور، تخت لاہور میں جن کو یہ ووٹ دیتے ہیں ان کی اپنی بھی تو بارز ہیں نا، تو یہ اس وقت یہ کیا کریں گے جناب ہم اس کو اس بار کے پریزیڈنٹ کو جو ہے نا ووٹ دیں گے جو ہمیں یہ دلوائے گا، وہ کیوں نہیں ان کی سپورٹ میں؟ آپ نے بڑی اچھی تجویز دی ہے، کام کرے تھوڑا سا، پھر غیرت دکھائے نا سارے، آپ کے فیصل آباد والے وکیل سارے، آپ کے سیال کوٹ کے گوجرانوالا ڈیرہ غازی خان، بڑا بگ نمبر ہے، ساؤتھ اور سینٹر اکٹھے ہوں،
अपने कैंडिडेट खड़े करें फिर अगली दफ़ा, इनको मत दें। यहाँ पे आसमा जहांगीर ये ग्रुप को जितवाना है, हमने हामिद अली खान ग्रुप को जितवाना है, तो हमने फलाने को, ये लाहौर बेस्ड जितने आपके ग्रुप्स हैं ना, फिर बगावत करें, इन लोगों को बचाकर हारते हैं, हार जाएं, अपना अलहदे ग्रुप बनाएं आप दोनों साउथ और सेंटर के, बैठ के इस माफिया के खिलाफ लड़ें जो आपको बेंचेस नहीं बनने दे रहे, बिकॉज इनकी जेबों में पैसा आ रहा है सर, और ये नहीं बनने देंगे। मेरा ख्याल है हम इनके अब कंसल्टेंट तो बनने से रहे कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स अपनी कैसे इन्होंने करनी, हम तो वो देखते हैं, मैं तरीका बता रहा हूँ। मैं जो है ना, अगर आप इजाजत दें तो आज जो है सेनेट के अंदर जो है, क्योंकि ये पहले भी तकरीरें होती थी मगर ये क्योंकि दिखाई नहीं जाती, आजकल लाइव दिखाई जाती हैं तो इसलिए बड़ा इंटरेस्ट हो जाता है। तो आज फवाद चौधरी साहब ने तकरीर की, हालांकि हम उनके नाकिद रहते हैं कई चीज़ों पे, मगर जो उनका बेसिक आर्गूमेंट है मैं उसके साथ हूँ कि ये एक जो कि मजाक बन गया है कि जो ही करप्शन की बात की जाए ना तो वो सिस्टम भी ख़तरे में आ जाता है, वो तहजीब का भी दायरा होता है। ऑफ कोर्स वहाँ भी जिस तरह के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में, पार्लियामान में भी तहजीब से बात होनी चाहिए, मगर ये जो मुशाहिदुल्लाह साहब हैं ये भी कोई बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसके दूध के धुले हुए नहीं हैं। ये भी जब वज़ीर भी थे, गवर्नमेंट में थे, इनका यही रवैया उस वक्त भी था और ये इसी तरह ही जिस तरह आज बात करते हैं उस वक्त गवर्नमेंट में भी ऐसे ही करते हैं। तो इनके मुकाबले में इनको जो है ना, इनको बराबर का जोड़ जो है ना वो चौधरी फवाद चौधरी ने टकरा है। और ये आर्गूमेंट उनकी कई दफ़ा हम भी ज़ाहिर कहेंगे शाइस्तगी होनी चाहिए, मगर शाइस्तगी को और मरवतों को जो है ना आड़ ना बनाया जाए कि आपने ये एहतसाब के जो केसेस को फाइट नहीं करना और आप करप्शन की बात ना हो। अगर करप्शन की बात करेंगे तो ये पीपल्स पार्टी का नून लीग का आपस में चलता था, अगर तुम बात करोगे हमारी करप्शन की तो हम तुम्हारे की करें। पीटीआई उस रेस में नहीं है। सच्ची बात यह कि उन्होंने सिर्फ 5 साल का प्रोविंशियल गवर्नमेंट का केपी का हिसाब देना है और ये 2-3 महीने का देना है, इससे ज्यादा नहीं। सो उनको ये नहीं कहा जा सकता कि अगर हमारी करप्शन की बात की तो हम तुम्हारी करप्शन की बात करेंगे। आसिफ साहब का वो केस अभी चल रहा है तो मैं उससे रिलेटेड करप्शन की बात ही हो रही है कि अब क्या करें। हमारा भी सर पीटता है कि आज उनको ये 44 सवाल दिए गए कि जनाब ये बताएं कि जो अल अजीज़िया केस है फैक्ट्री और ये गल्फ स्ट्रीट जो फैक्ट्री है आपकी, इसके मतलब बताएं कि ये किसकी है क्या नहीं है। तो नोबेल बाब उनका जायदाद का उनका ये था सारे सवालों का कि जनाब मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है उससे, मैं कभी भी जायदाद के मामलात में राय ही नहीं है। हालांकि अब मैं ख़ानदान का सबसे बड़ा हूँ मगर मुझे कुछ नहीं पता कि ये जायदादें किसकी थी कैसे थी, मेरा इन मामला से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसके बाद क्या करें, अदालत क्या करे, हम क्या करें, रियासत क्या करे। उसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल होता है बच्चे। बच्चे कहते हैं जी हम तो फॉरेन नेशनल हैं और वो वैसे ही आने के लिए तैयार ही नहीं। जवाब है सो वो इश्तिहारी मफरूर हो चुके हैं, वो आने के लिए तैयार नहीं है। और बाकी जो पार्टनर्स हैं वो डार साहब भी आने के लिए तैयार हैं। घूम फिर के बात आती है उनका जी फिर वो तो सारा कुछ था असल में दादा जान का, अब दादा जान जो है वो फौत हो चुके हैं। तो हमें ये चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये ट्रायल कोर्ट में जाएं, ट्रायल कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ ये जवाबात आते हैं। अब बात ये है कि पाकिस्तान का एक ताकतवर तरीन आदमी जो कि 3 दफ़ा वज़ीर आज़म भी रहा है, हमें बुनियादी सवाल तो किसी ना किसी जगह किसी ना किसी स्टेज पे तो चाहिए कि आप हमें बता दें कि ये जायदादें हैं ये किसकी हैं, कहाँ से आई हैं, किस में ली हैं। सो ये जो टेक्निकल ग्राउंड्स पे सारे केस लड़े गए हुए हैं तो टेक्निकल उसमें तो फिर बड़े बड़े वकील हैं और टेक्निकल बड़े बड़े यहाँ पे सारे केसेस में टेक्निकल ना बचे, एक ओवरऑल भी है। ये सिर्फ अदालतों का जवाब नहीं चाहिए, मेरा ख्याल है हमें एज ऑर्डिनरी सिटीजन्स मीडिया को पब्लिक को भी ये जानने की जरूरत है कि फाइनली किसी ना किसी स्टेज पे हमें रिसीट्स तो देनी है, कहाँ देनी है हमें बता दें। हर चीज़ में आप टेक्निकल के जी वो जो मैंने पार्लियामान के अंदर सवाल में लिखा हुआ जो पार्लियामान में तकरीरें हैं वहाँ मेरा प्रिविलेज है, आप मुझे वहाँ का नहीं पूछ सकते, जो वहाँ का भी नहीं पूछ सकते, अदालत का भी नहीं पूछ सकते, कहाँ पूछ सकते हैं। बस जवाब तो चाहिए, कहाँ पे जवाब चाहिए। एक ही जवाब है, एक ही जवाब है, किंग कैन डू नो रॉन्ग। जो हज़ारों साल पुराना हमारा कंसेप्ट रहा है कि बादशाह सलामत गलती नहीं कर सकते, रियाया गलतियां करती होती, सजाएं रियाया को मिलती होती हैं। इसको हम जमहूरियत समझते हैं, जो हमारे यहाँ ये चल रही है जमहूरियत ऐसे होती है। वो बात करें फवाद चौधरी तो वो कह देते हैं कि जनाब इस पे बात ना हो, देखें ना माहौल ठीक करेंगे, पीटीआई मिसबिहेव करती है। कह रहा हूँ वो खैर एक लंबी डिबेट है, माहौल खराब होना पीपल्स पार्टी और नवाज लीग को सूट करता है। ये आपको भी पता है, आप 30 साल से रिपोर्टिंग करें, थोड़ी सी पॉलिटिक्स की जिनको थोड़ी सी ABC की थोड़ी सी समझ है रिपोर्टिंग की, माहौल खराब रहना पार्लियामेंट का उनको सूट करता है। जो ऊपर बैठे हुए हैं और जो कह रहे हैं कि जी आप भी इनको मैचिंग रिस्पांस देते रहें, बेसिकली उन्हीं के खेल में फंस रहे हैं। ये कुछ अर्से बाद आपको भी अंदाजा हो जाएगा, इनको भी अंदाजा हो जाएगा कि आप अपनी एनर्जीज अपना टाइम, ये नैब के काम है, अदालतों के काम है, ये उनके काम है।
آپ نے میں بار بار کہتا ہوں آپ نے تو کوئی نیا کیس نہیں بنایا ان پہ, تو آپ کیوں پھنس رہے ہیں اس میں؟ آپ کا ہے ایجنڈا, آپ کہتے رہے, آپ ان کو سپورٹ نیب اگر آپ سے مانگے ضرور دیں, آپ دیگر لوگ ہیں ضرور مانگے. باقی اس میں اگر تھوڑا سا تڑکا آپ نے لگانا ہے کریڈیبلٹی کا حکومت کو, جی ہم بڑے سیریس ہیں, تو اپنے کرپشن زیادہ وزیروں کو ہٹائیں ذرا, ان کو تو نہیں کرتے آپ, اس پہ تو آپ پکے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو تو ہاتھ بھی نہیں لگاتے, نیب چیئرمین بھی ہاتھ نہیں لگاتا ان کو, جن پہ ان کو وارنٹ ان کے سامنے پڑے ہوئے اگین, کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, دستخط نہیں کرتے. ابھی اعظم سواتی پہ کتنا بڑا کیس ہوا تھا, عمران خان صاحب نے کیا کیا, انہی فواد چودھری صاحب نے کہا جی وہ ہمارا وزیر تو نہیں دے گا, اس کی کیا ضرورت ہے آئی جی کے ہمارا فون نہ سنے, سنا تھا آپ نے؟ پولیٹیشین چھوڑا, بیوروکریٹ ہیں سارے جو چیف کی پوزیشنز پہ لگائے ہیں, سب پہ نیب کے کیسز ہیں. نیب کے کیسز ہیں, ان کے 3-4 بڑے بگ جو ہیں وہ نیب کے کیسز بھگت رہے ہیں. تو بھائی صاحب کرپشن اگر آپ کا ایجنڈا ہے جو کہ تھا, جس کی بنیاد پہ آپ لڑ کے آئے ہیں, تو پھر تھوڑی سی سیریس ہے. ہمارے جیسے لوگوں کو جو سو کارڈ ہم ایک سمپتھی رکھتے تھے کہ پارٹی آئے گی اور اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ آئے گی, کوئی تھوڑا سا برود ہمیں بھی تو دے دیں جس کو ہم جسٹیفائی کریں کہ جناب کہ یہ دیکھیں ہم اس لیے ان لوگوں کی سپورٹ کرتے تھے آن ایک آئیڈیالوجیکل بیسس پہ, ایک اس لارجر پرسپیکٹو میں کہ یہ پارٹی جو انصاف پہ بلیو کرتی ہے, فیئر پلے پہ بلیو رکھتی ہے. کوئی اپنے ہمدردوں کو, اپنے سپورٹرز کو جو آپ کے سوشل میڈیا پہ ہیں, جو آپ کی سوسائٹی میں, ان کو کچھ تو تھوڑی سی ریزننگ دیں کہ وہ کسی سے ڈیبیٹ تو کر سکیں. آپ نے اگر سیریسنس دکھانی تھی تو آپ اپنے ساتھ بھی دکھاتے, سو لہٰذا آپ وہ مارل گراؤنڈ بڑی تیزی سے لوز کرتے جا رہے ہیں, جس کا نقصان ان کو ہوگا, فائدہ وہی یہاں کے نواز لیگ بھی اٹھائے گی اور پیپلز پارٹی. ان کا لڑائی کرنا, میں پھر کہہ رہا ہوں, آپ کچھ عرصہ ویٹ کریں, آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں, انہی کو نقصان ہوگا. وہ چاہتے ہیں کہ ڈسٹربنسز رہے, ان کی انرجی اسی کام پہ لگی رہے. ٹھیک ہے, لاسٹ 2 منٹس میں کلاس صاحب ابھی ہمیں ایس پی طاہر داور صاحب سے متعلق اور اس کے ساتھ ساتھ بیت المال کے حوالے سے. میں بیت المال کا بتا دوں, ان پہ داور صاحب پہ بھی بات کرتے ہیں, وہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ ایم ڈی بیت المال جو ہیں یہاں پہ اون عباس بپی صاحب ہیں, جو تو رات کے پروگرام انہوں نے ہمارا دیکھا, جو ہم نے ملسی کے بچے عثمان کی کہانی وہ ہم نے نیریٹ کی تھی, جو ہمیں وہاں سے ناصر شیخ صاحب ملتان نے بھیجی تھی, اور بھی بہت سارے لوگوں نے ان کی اس پہ بات کی ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں پورے یہ ملک میں, جو رات والے ہمارے پروگرام کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جو 6 کے قریب اس کے سینٹر بنائیں گے پورے ملک میں بیت المال کے اس امداد سے, اور میرا خیال بہت بڑا سٹیپ ہے, بڑا اچھا سٹیپ ہے جو وہاں پہ لے رہے ہیں اور ان کو لینا چاہیے. اور پلس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس کا ملسی سے بچے جو ہیں جو 85 کے قریب جن کو یہ بلڈ کا یہ ایشو ہے, ان کا بھی علاج وہ کہہ رہے ہیں کہ بیت المال کے ذریعے ہم کریں گے. آئی ہوپ کہ عباس جو ہے کسی وقت آن جب جاتا ہے ملتان سے, نہیں بلانگس ٹو اٹ, تو کسی وقت گاڑی نکال کے جا کے نا اس بچے کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے اس کا سینٹر کی وزٹ بھی کر لے, ایک حوصلہ بڑھانے کے لیے. وہاں پہ لوگوں نے اگر ان کا حوصلہ نہیں بڑھایا, اون عباس بپی کو جانا چاہیے, یہ بیت المال کے اس کے چیئرمین کو, ہی از ڈوئنگ گڈ تھنگ, ایک نیا چوائس تکلف کریں تو وہاں پہ بہت بڑے ان کے بڑے لوگ ملتان سے ہیں, جو ہے سارے سرائکی بیلٹ سے ووٹ ملا ہوا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, بڑے لوگ ہیں, وہ بھی جانے میں تکلف کر سکتے ہیں کہ اپنے ملتان کے قریبی ہے. وہ نہیں, کوئی نہیں جائے گا. میں یہ کوئکلی جو ہے یہ طاہر صاحب والا جو کیس ہے بہت ہی افسوسناک ہے. اچھا, ہم اس پہ کل ڈیٹیل بات کریں گے. بائی دیٹ ٹائم ہوپ فلی گورنمنٹ کا ورژن بھی آ چکا ہوگا تاکہ سارے شواہدات آ جائیں. مگر کنسرن تو ہے کہ عام آدمی جو ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک ایس پی لیول کا آدمی یہاں سے اسلام آباد جو کہ سب سے سیف سٹی مانگا جاتا ہے, کیپٹل میں سے اغوا ہو جائے, ساری یہاں سے لے کے پشاور تک, بارڈر تک, افغانستان جا کے وہاں جا کے اس بیچارے کو مار دیا جاتا ہے, اور وہاں سے پھر لاش ان کی ڈیلیور ہوتی ہے. تو عام آدمی تو اس کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں. وہ انسیکیورٹی تو اس کو ہوگی کہ وہ ڈر جائے گا کہ میرا کیا بنے گا, کہ جب طاقتور لوگ اور خاص طور پہ پولیس کا اتنا سینئر ہائی رینکنگ ہے, تو اس کے متعلق بہت زیادہ خدشات بھی ہیں, تفکرات بھی ہیں. تو ایک تو ہمیں ڈیٹیل بتا دیں, کل ہم بھی اچھا ہے کہ پروگرام بھی کرتا ہے, کل ڈیٹیل بات کرنا چاہیں گے کہ ایک تو ٹرو سٹوری بھی آ جائے کہ اس کے پیچھے ہے کیا. عمر صاحب, اس کا جواب پتہ حکومت کیا دے گی کہ ہم ایٹمی ملک ہیں, کسی کی ضرورت ہے ہمارے ساتھ کوئی نہ کھلواڑ کر کے دیکھے. ہر شے کا جواب ہمارے پاس ایٹم بم ہے, وہیں سے شروع ہوتے ہیں. سوال وہی آپ والا ہے کہ یہاں سے آل دا وے اسلام آباد سے کہیں سے کوئی حکومت کو فکر نہیں ہے, کسی ایجنسی کو فکر نہیں ہے. پورا رستہ وہ افغانستان پہنچ گئے, رستے میں کہیں پہ نہ فل سٹاپ ہے, نہ کسی نے روکا ہے. گیلانی صاحب کا بیٹا ملتان سے اغوا ہوا, وہ وہاں پہ نکلے قندھار. اس کے بعد سلمان تصیر کا بیٹا لاہور سے اغوا ہوا, یہ یہاں سے ہوا ہے. زمین جنبد گل محمد, ہمیں اور بہت سارے مین ایشوز میں پھنسے ہوئے ہیں. ایک انسانی جان تھی چلی گئی ہے, تو ان لوگوں کو چلیے انہی لائنز کے ساتھ پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے, خدا حافظ.